ओके। थोड़ा सा नेचुरल हो रहा है सारी चीज़ें। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आयो तव्हां सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर संजय कुमार एक और नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम हर रोज़ नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। इसी रवायत को, इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर एक बड़े ज़बरदस्त, बड़े बेहतरीन इंसान के साथ आए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसी है तबीयत आपकी? कैसे हैं मिजाज आपके? वालेकुम सलाम डॉक्टर संजय कुमार भाई। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप सुनाइए, ठीक है आप? बिल्कुल मेरे भाई, मैं भी बड़ा ज़बरदस्त हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अब मुझे आप अपने बारे में, कुछ हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराएं जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस पे इंटरव्यू देने के लिए टाइम दिया और मुझे इनवाइट किया। तो मेरा नाम मोहम्मद उमर है। बलूच कंट्री पाकिस्तान और उस पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट लोरलाई से ताल्लुक़ रखता हूँ और बेसिकली भी यहाँ पे रहता हूँ। एफएससी का स्टूडेंट हूँ, एफएससी कर रहा हूँ, तो मेडिकल से अप्लाई की हुई है और आगे भी इंशाल्लाह पढ़ाई के साथ साथ और अपना बिजनेस करने का इरादा है। तो मैं फिर अभी मेरे एफएससी कर रहा हूँ, ज़्यादातर टाइम अपने स्टडी को दे रहा हूँ और इस साथ साथ ही कुछ बिजनेस भी करना चाहता हूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे भी अपना मेहनत करूँगा। तो मैं अपनी स्टडी के साथ 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 इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे भी जाऊँगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह फुल मेहनत करूँगा और अपनी स्टडी जारी रखूँगा। बड़ा ज़बरदस्त। हम बेस्ट विशेस करते हैं आपको, आपके आने वाले सारे ख्वाब, सारे मकसद पूरे हों। मेरा आपसे सवाल है कि एक ही ऐसी एक कौन सी चीज़ जो आपको लगता है आप में यूनिक है, बाकियों में नहीं है? जी। जी सवाल रिपीट करें, आवाज़ आपकी कम आ रही है, पता नहीं क्या मसला है। ओके ओके। आप अपने इलाके के मुतलिक हमें बताएं, अपने इलाके के लोगों के बारे में बताएं जी। जी बिल्कुल। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बलूचिस्तान में अक्सरियत पठानों की है। शायद आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अक्सरियत पठानों की है। तो पठान, आप लोगों को तो पता है कि पठान लोग कैसे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा। मैंने तो इतना टाइम अंदर नहीं गुजारा, खैर मैंने आप लोगों के इलाकों में ज़्यादातर टाइम गुजारा है, तो पंजाब साइड पे। तो यहाँ पे बलूचिस्तान के लोग सबसे पहले मेहमान नवाज ज़्यादा होते हैं। तो मेहमान नवाजी के साथ साथ यहाँ पे बलूचिस्तान एक इस सूबा है पाकिस्तान भर में के तमाम मादनियात यहाँ पे मौजूद है। मादनियात के हवाले से अगर कहा जाए, क्रोमाइट यहाँ पे सारे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। और कोयला की बात करें तो एक ही बलूचिस्तान वाहिद प्रोविंस है जो पूरे पाकिस्तान को, पूरी कंट्री को कोयला प्रोवाइड कर रहा है। और अगर बात गैस के हवाले से की जाए तो गैस जो है ना भी इसी तरह है, तो गैस भी प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरह अगर वेजिटेबल के लिहाज से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूबा अल्लाह ताला ने वेजिटेबल से बहुत अच्छा नवाजा है। यहाँ की वेजिटेबल बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। तो उसके साथ साथ फ्रूट के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्रूट भी यहाँ की काफ़ी मज़ेदार रेशेदार फ्रूट है। तो पूरे पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान के फ्रूट ज़्यादा चलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेब हैं,
تو सेब पाकिस्तान में बहुत मशहूर है और ज़्यादातर बिकने वाली है। तो यहाँ के और भी ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स हैं, तो अंगूर है और खरबूज है, तरबूज है, तो यहाँ पे ज़्यादातर काश्त होती है। इसी के साथ-साथ ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ के लोग अक्सर शौकीन होते हैं ड्राई फ्रूट्स के। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ज़्यादा काश्त की जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे सारे बाकी भी प्रोविंस को यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है ट्रकों के हिसाब से। तो हमारी जब ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है तो वो ड्राई फ्रूट्स है यहाँ का। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में मौजूद होता है। तो यहाँ की मशहूर चीज़ हमारे इलाके की ड्राई फ्रूट्स है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने इलाके के मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें बताईं। नो डाउट बलूचिस्तान में मदनियात बहुत ज़्यादा है, कोयला भी है, ग्रेविन है, ग्रेनाइट है, गोल्ड है, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके इलाके के कौन से मसाइल हैं, जिन्हें आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? लोग उनको आपके इलाके के मसाइल को सुने और जो है हमारी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचे और वो आए आपके लोगों की मदद करें। जी। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो गैस का है। गैस हम पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं लेकिन हमारे बलूचिस्तान में नहीं है। अगर हमारे इलाके की बात की जाए, ज़्यारत की बात की जाए तो वहाँ पे गैस मौजूद नहीं है। वजह क्या हम बाहर दे रहे हैं लेकिन बलूचिस्तान में गैस बिल्कुल नहीं है सिवाय कोयटा के और सीबी के इलाकों के। इनसे वो भी बहुत कमज़ोर बनिस्बत पंजाब इलाकों पे ये सिंध इन इलाकों के। तो सबसे पहली बात कि पूर्व बलूचिस्तान जो है ना पूरी पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन बलूचिस्तान के अंदर गैस नहीं। कोयला इसी तरह बाहर जा रहा है। यहाँ के मसाइल तो बहुत है, अक्सर लिफ्ट ही नहीं करा रहे। रोड के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ के रोड्स भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ के हालात यहाँ पे आए रोज़ यहाँ के हालात सही नहीं। यहाँ पे आए रोज़ लड़ाइयाँ, झगड़े, धमाके ये तो होते रहते हैं। बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान पे ज़्यादातर होते हैं। तो अभी ये बस हमारी तो सियासत पे चली जाती है तो लेकिन मैं सियासत से दूर रहना चाहता हूँ। अगर इन मसलों पे बात की जाए तो बात सियासत तक चली जाती है। तो मैं सियासत से अपने आप को दूर रखता हूँ। तो यहाँ के बहुत मसाइल है। सबसे बड़ा मसला मैंने आपको बताया सियासत के बगैर जो यहाँ पे ना बिजली है, बिजली बिल्कुल होती ही नहीं है। नेटवर्क के हवाले से अगर देखा जाए यहाँ का नेटवर्क बहुत वीक होता है। नेटवर्क बिल्कुल वीक होता है। 4G भी वो भी कभी आता है, कभी नहीं। तो गैस के हवाले से तो गैस बिल्कुल कम है और इसी तरह पानी का भी मसला है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी इसी तरह मसला है, तो लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पर। लोड शेडिंग भी ज़्यादा करते हैं। मसले तो बहुत है लेकिन कुछ ख़ास मसले जो है ना एक गैस का है, तो वाटर का भी कुछ मसला है और लोड शेडिंग है, नेटवर्क है। तो हमारी ज़रूरत तो इन्हीं चीज़ों की है लेकिन जब इन चीज़ों की कमियाँ हैं तो कुछ भी पूरी नहीं हो सकती। इन इन चीज़ों की कमियाँ हैं, हमारी वेजिटेबल भी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हम वो चलाते हैं बर्मे वगैरह, तो वो नहीं चल सकेंगे तो हम क्या करेंगे? तो गैस नहीं है यहाँ पे और सिग्नल्स बिल्कुल होते भी नहीं है, कभी-कभी होते हैं, कभी शॉर्ट होते हैं। तो इसी तरह मसाइल तो बहुत है लेकिन कुछ ख़ास अहम मसाइल ये बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बलूचिस्तान के जो अहम मसाइल हैं, उन पे आपने बातचीत की और आपने बताया कि सिबी जो पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को बलूचिस्तान का इलाका है, गैस सप्लाई करता है, पर अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ सियासत की बात नहीं है, आप एज़ ए यंग हैं, नौजवान हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, अपने इलाके के जो मसाइल हैं, ये सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए आप जो है ऐवानों तक जो हमारे हुक्मरान हैं उन तक पहुँचाएँगे, ताकि तब जाके आपके मसलों का हल निकलेगा। तो ये नौजवानों का फ़र्ज़ है वो उठे, अपने हकूक़ के लिए बात करें। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ का एजुकेशन कैसा है? तालीम के हिसाब से बलूचिस्तान में कौन-कौन सी सहूलत फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? जी।
ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بتایا جائے الحمدللہ یہاں کے لوگ جو ہے نا بہت ذہین ہیں. سب سے پہلی بات یہاں کے لوگ جو ہے نا بچے جو بہت ذہین بچے ہیں، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تر قابل ترین اسٹوڈنٹس یہاں پہ. تو مین وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچر حضرات ہیں وہ ڈیوٹی صحیح طرح نہیں کرا رہے. یہاں کے گورنمنٹ کالج ہیں، جب دیکھے جائیں تو گورنمنٹ کالج میں کالج یہاں پہ میں نے جوائن کی، میں نے خود ایف ایس سی کی تیاری جو ہے نا ملتان سے کی ہے. جب میں یہاں پہ لیکن میرا داخلہ یہاں سے تھا، سیکنڈ ایئر کا. جب میں یہاں پہ کالج میں آیا تو میں نے ٹیچر سے پوچھا، 2-3 فریڈ فری تھے، چوتھے فریڈ میں آیا تو میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ سر یہاں کی سٹاف کتنی ہے. کہا نا یہاں کی سٹاف ایک چھوٹے سے کالج کی، ایک چھوٹے سے شہر کی، ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کی ایک کالج، گورنمنٹ کالج ہے جس کی سٹاف 62 سٹاف تھی، 62 سٹاف تھی. لیکن ان میں سے میں 4-5 دن گیا، مجھے صرف 3-4 ٹیچرز دکھائی دیے، باقی سب غائب تھے. کہاں غائب تھے پتہ نہیں. 62 سٹاف تھے. اس نے کہا سیٹ بھی کوئی خالی نہیں، ساری بھری ہوئی ہے، ساری سیٹیں. یہ جو 62 سٹاف سے یہ لگے ہوئے ہیں وہ ان کی حاضری بھی لگتی ہے لیکن کلاس میں کوئی بھی نہیں. پورے دن میں صرف 2 پیریڈ ہوتے ہیں. تو سب سے اہم مسئلہ یہی ہے تعلیم کا. اور یہاں کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں. ہاں پرائیویٹ اسکول ہے، پرائیویٹ کالجز ہیں، ان کی پڑھائی الحمدللہ بہت اچھی ہے. اگر دیکھا جائے بلوچستان ریزیڈیشنل کالج BRC میں پتہ نہیں پورے پاکستان میں دوسری تیسری نمبر پہ آتا ہے. تو یہاں پہ کیڈٹ کالجز بھی زیادہ ہیں. تو الحمدللہ تعلیم پڑھائی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لیکن گورنمنٹ کالجز کا پر اگر بات آئے تو بالکل اسکول بھی اسی طرح گورنمنٹس اور کالجز کا بھی کوئی وہ تعلیم کا جو وہ نظام ہے کوئی کچھ بھی صحیح نہیں. سارا درہم برہم ہے. نہ کوئی پروفیسر آتا ہے، نہ کوئی، حتیٰ کہ پرنسپل بھی غائب ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ آتے نہیں ہیں، اہمیت نہیں دیتے. یہاں پہ جو حکمران ہے وہی لفٹ نہیں کرا رہے، ایکشن نہیں لے رہے. کئی مرتبہ ہم لوگوں نے پوسٹیں جاری کی، شکایت لگے، لیکن کوئی ایکشن جاری نہیں. تو گورنمنٹ سکولز اور کالجز کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہاں پہ کوئی نظام نہیں. لیکن پرائیویٹ الحمدللہ بچے اسٹوڈنٹس بھی ذہین ہیں اور تعلیم کا لحاظ بھی صحیح ہے پرائیویٹس کا. پر یہ زبردست ہے کہ گورنمنٹ اداروں کا حال بہت ہی برا ہے، پرائیویٹ اور یہاں کے بچے ایجوکیشن میں اچھے ہیں. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے پاکستان کو سب سے زیادہ معدنیات دینے والے علاقے میں ابھی تک روڈ نہیں ہے، ابھی تک راستے نہیں ہیں، اور جو چیز وہ پورے ملک کو سپلائی کرتا ہے وہ چیز اس علاقے میں نہیں ہے. تو آپ کے نوجوان ذہن میں کیا خیالات ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے دیکھو بات جو ہے نا وہ حکمرانوں تک چلی جاتی ہے کہ یہ سب جو ہے نا ہم ووٹ دیتے ہیں جن دنوں میں ووٹیں ہوتی ہے تو ہمارے گھر پہ آ کر بیٹھے رہتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں. بس منہ پہ میٹھاس اور دل پہ پتہ نہیں کیا کا. جب جیت جاتے ہیں تو پھر سلام لفٹ کچھ بھی نہیں کراتے. تو بات یہی ہے کہ حکمرانوں میں فرق ہے. کوئی ضد کا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے میں نہیں بنا، تو کہتا ہے نہیں یہ ہے وہ ہے. کوئی نظام نہیں ہے. روڈیں اگر دیکھی جائے بلوچستان پہ، ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں خود لورلائی میں رہتا ہوں تو یہ پورے بلوچستان میں جو ہے نا تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا لورلائی کا میرٹ جو ہے نا بہت زیادہ اوپر ہے پورے بلوچستان میں. اور اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے تو ذہین اسٹوڈنٹس لورلائی کے. اور اگر یہاں پہ دو ڈویژن کا یہاں پہ کمشنر اور DC یہ یہاں پہ بیٹھتے. تو یہاں کے روڈ اگر دیکھے جائیں تو سارے درہم برہم ہے، کوئی نظام نہیں روڈوں کا بھی. تو یہی مین وجہ ان لوگوں کا توجہ نہیں دیتے ہیں. کئی مرتبہ ہم لوگوں نے احتجاجیں کی ہیں، اسٹوڈنٹس نے کی ہے، ہم لوگوں نے شمولیت کی ہے، لیکن کوئی لفٹ کوئی وہ نہیں کرا رہا، کہ کوئی سیریس نہیں لے رہا کہ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. تو ابھی جو ہے نا ایک دن جب ایک DC آتا ہے تو وہ جب ان پر کام شروع کرتا ہے تو اگلے ہفتے سننے میں آتا ہے کہ
ڈی سی بدل کیا, اے سی بھی چینج ہو گیا, ان کا ٹرانسفر ہو گیا, جب دوسرا آتا ہے تو پھر وہ روڈ پر کام شروع کرتا ہے, اس پر ایکشن لیتا ہے تو وہ پھر چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ حکمران جو ہے نا اصل وہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا اوپر سے خراب آ رہا ہے, حکمران یہاں کے اچھے نہیں ہے. تو بس وہ تو میں نے کہا نا سلیکشن ہو رہی ہے تو سب اسی طرح ہے. امیزنگ. آپ نے کی جو بات جس میں سمجھا ہوں اس میں ہے کہ یہاں سلیکشن ہو رہی ہے, الیکشن نہیں ہو رہی ہے. تو جی بس یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. لیکن بالکل. اب تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ڈیجیٹل پروفائل ہے. آپ اپنے مسائل سوشل میڈیا پہ رکھ سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے مسائل آگے کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے دور تھا ہماری بات تو رسائی کرنا مشکل تھی, لیکن اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہماری بات پہنچ جاتی ہے منٹوں میں. اچھا, میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہم ہر وقت یہاں پہ خوف زیادہ رہتے ہیں. نو ڈاؤٹ پورے پاکستان میں ہے, لیکن آپ کے حساب سے بقول کے کہ یہاں پہ کچھ زیادہ ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ آپ کے نوجوان ذہن میں کیا خیال آ رہا کس چیز میں سر؟ جی آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا مجھے, آواز کمزور آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. یہاں پہ وائس بھی میں نے فل کیا ہوا ہے. اوکے برادر, وائلنس کے بارے میں آپ نے بولا. جی آپ اپنا سوال ریپیٹ کیجئے سر. اوکے برادر, میں سمجھ گیا, کوئی ایشو نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم ہمارے ملک میں امن کیسے لائیں؟ امن کیسے لائیں یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ حکمران اگر صحیح ہو جائے, بات اگر پھر سیاست تک چلی جاتی ہے سر, بات سیاست تک چلی جائے, اور مجھے سیاست سے سخت نفرت ہے, اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں سیاست تک. تو اگر ان حوالے سے بات نہ کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ بات اوکے وہیں تک چلی جاتی ہے تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناراض ہو جائیں گے, کسی کا دل آزاری ہو جائے گا, تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے سر. اچھا, چلو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہم آپ کے علاقے کے مسائل پہ بات چیت کر رہے تھے. تو بس جی اگر آج آپ کو پرائم منسٹر کا فون آ جائے تو وہ کون سے 3 ٹاپ مسائل ہیں جن کے وہ حل کرنے کے لیے آپ بولیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے علاقے کے اس کو گشت کرانے کا بولوں گا کہ آپ آئیں, خود اپنے مسائل سارے دیں کہ اور سارے حل کر سکے. کوئی ایسا مسائل کوئی وہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ مسئلہ آپ حل کریے, وہ یہاں پہ آ کے دیکھے جو مسئلہ ہے آپ خود حل کرے. کئی مرتبہ آیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, گیس کا وعدہ کیا ہوا ہے, گیس دوں گا, ہر گلی میں پائپ لگائیں گے, لیکن کوئی گیس غائب. الیکٹرکسٹی اسی طرح ہے, اگر بجلی کے حوالے سے دیکھا جائے لوڈ شیڈنگ اتنا زیادہ ہوتا ہے, 24 گھنٹے میں تقریباً 6-7 گھنٹے بھی لائٹ نہیں آتی, باقی تو غائب ہی غائب. اور بارش کے دن تو الحمدللہ, اور موسم خراب کے دن جس دن موسم خراب ہوتی ہے تو ماشاءاللہ یہ لوگ بس صرف بہانہ ڈھونڈتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ آئیں, آپ خود گشت لگائیں, اور ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے, آپ کو چائے پانی بھی پلا دیں گے. آپ آئیں, ہمارے علاقے کا گشت کریں اور دیں کہ جو مسائل ہے آپ خود دیکھیں. چلو آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے ہمارا, ہم کب سے بول رہے ہیں کہ آئیں ہمارے علاقے میں گشت کرے, کیا مسائل ہے. ظلم ہو رہے ہیں یہاں پہ, جانی نقصانیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے اسی مسئلے کو حل کرے کہ کیا وجہ ہے, چور کہاں سے آ رہے اور کہاں پہ جا رہے, مسئلہ کہاں پہ ہوا. یہ دھماکہ بم دھماکے ہو رہے, ابھی کچھ دن پہلے کوئٹہ میں دھماکہ ہوا تو کئی جانی نقصان جانے گئی, اور جانی نقصان زیادہ ہوا اس میں. اسی طرح مہینے میں 2-3 مرتبہ بلوچستان میں بم دھماکے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ میں کہتا ہوں ان جانی نقصانوں کو بچایا جائے. تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ باقی مسائل میں نے آپ کو بتا دیے, 3-4 بڑے مسئلے ہیں, تو ان کو حل کیا جائے. وہ خود آئیں, چلو ہم لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں, ہم لوگ تو جھوٹے ہیں, آپ خود چکر لگائے, گشت کریں ہمارا,
وزٹ کریں ہمارے علاقے کا، آپ خود دیکھیں اور مسائل پر بات چیت کریں اور ان کا حل نکالیں، تو میں اس سے یہی کہوں گا۔ خیر مجھے تو فون نہیں آئے گا، یہ تو میری امید ہے۔ میرے بھائی امید پہ دنیا قائم ہے، اور جی میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہے اپنے علاقے میں جو مسائل دیکھتے ہیں ان پہ بات کریں، اور انہیں جو ہے میڈیا پہ لائیں، سوشل پلیٹ فارم پہ لائیں، تاکہ جو اعلیٰ اختیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان پہ عمل کریں۔ کچھ نہ کچھ دیکھیں، کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا۔ چلو اب آپ کو ایک دن کا ہم آپ کے علاقے کا میئر بنا دیتے ہیں، آپ اپنے علاقے کے مسائل کس طریقے سے حل کریں گے؟ جی۔ دیکھو، میں نے کہا آپ کو کہ مسائل جو ہے نا ایک دن میں حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں پہ۔ اگر مسائل کم ہوتے تو شاید، یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں، مسائل ایک دن میں حل نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ اس پر غور کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہوگا، کس چیز میں کس کو انتخاب کرے، کس میں بہتری ہوگی، بہتر کس چیز میں ہوگی، کیسا کرنا ہے، اس کو ایسا کرنا ہے تو وہ لایا جائے، وہ نکالا جائے۔ تو سب سے پہلے بات یہی ہے کہ بہتری کس چیز میں ہوتی ہے، تو انہی چیز کو سامنے لائیں گے، انہی چیز کو بہتر کریں گے جو معاشرے کی بگاڑ کے سبب بن رہی ہے، معاشرے کی بگاڑ کا حساب، بگاڑ میں اضافے میں بگاڑ زیادہ ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے روکنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کروں گا کہ جو روزمرہ میں زیادہ تر مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کو روکا جائے، تو بعد میں چھوٹے چھوٹے، تو سب سے پہلے میں یہ بڑے مسائل کو روکوں گا۔ ویسے تو آپ میری سوچ سے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، بڑا زبردست آپ جواب دے رہے ہیں، بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں۔ اسی جی طریقے سے کانفیڈنٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم پبلک اسپیکر بنتے ہیں، اسی طریقے سے ہم میں جو ایک ذمہ دار فرد ہوتے ہیں نا علاقے کے، وہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ نوجوان دیکھتے ہیں، واقعی ان کو احساس ہے کہ ان کے ارد گرد ماحول میں جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ واقعی کیا مسائل ہیں، ان کی سوچ کیا کہتی ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہی پلیٹ فارم ہے جس طریقے سے ہم اپنی آواز جو ہے بلند کر سکتے ہیں، ہم آواز اپنی پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی آپ آ رہے ہیں بالکل انٹرویو میں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو میں بالکل چاہتا ہوں کہ آپ خود بولیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ آپ اپنے منہ سے کہیں تو لوگوں تک پہنچے۔ جو آپ کی بات کا وزن رہے گا وہ میری بات کا وزن نہیں رہے گا۔ تو بالکل مجھے آپ اسی سے طرح۔ بڑا مزہ بھی آ رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے اپنے علاقے سے واقف ہیں، اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں واقف ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بالکل اچھا، اسی آپ طرح۔ ہمارے جو ہمسائے، جو ہمارے ینگسٹر ہیں آج کل کے، ان کو کیا ہدایت دیں گے، کیا میسج دیں گے؟ جی۔ تو میں سب سے پہلے ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ لیو فار ادر، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کے لیے جئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ دیکھو، اس بات کا اور اس بات کا فرق ہے جو میں نے پہلے کہا، دوسروں کے لیے جی، دوسروں کی مدد کرے، اور جو اپنے اندر ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو میں ہر کسی کو یہی کہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، کیونکہ جو آدمی جو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، یہ معاشرہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط سوچیں گے، کسی کے بارے میں غلط سوچ لگائیں گے، گھٹیا سوچ لگائیں گے، تو یقیناً وہی آدمی کے اثرات وہی ہوں گے۔ اگر اس کے بارے میں آپ صحیح سوچیں گے، اس کے بارے میں صحیح بات کریں گے، تو یقیناً رزلٹ صحیح نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کے وہ ہمارا معاشرہ تو آج کل ایسا ہی ہے کہ آدمی میں 100 اچھائیاں، 100 میں سے 99 اچھائیاں ہوتی ہے، ایک برائی ہوتی ہے، تو ہم اس ایک برائی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا وہ جو اسلام کیا کہتا ہے اگر آدمی میں 99 اچھائیاں ہو اور برائیاں ہو لیکن ایک اچائی ہو، لیکن آپ اس ایک اچائی کو دیکھیں، کیونکہ اس ایک اچائی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے اندر بہت تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو میں ہر کسی کو یہی کہتا ہوں کہ
live for others اور دوسروں کے لیے دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، کسی بھی انسان کے بارے میں غلط نہ سوچیں، کوئی بھی غلط انسان نہیں، کوئی بھی برا نہیں. اب پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو میں ہر کسی کو یہی کہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے جی اور دوسروں کے لیے اچھا سوچ رکھے اور دوسروں کے لیے اچھی اور دوسروں کے لیے مدد کا ذریعہ بن سکیں، ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹائیں، چاہے جو بھی کام ہو، دنیاوی ہو، کوئی علم کے کام ہو، کوئی لکھنے کا کام ہو، کوئی جانے کا کام ہو، سیکھنے کا ہو، جو بھی کام ہو آپ ان کا مدد کریں. تو وہ ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث پاک میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام، وہ میرا استاد. تو اس حدیث کو بھی سامنے اگر رکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت ثواب بھی ملے گا، خدمت خلق بھی ہے، تو صدقہ جاریہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر اور فائدے ہو سکتے ہیں. تو میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ لیو فار ادرس اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے. زبردست میرے بھائی، اچھا سوچو اور دوسروں کے لیے اچھا کرو بالکل اور خود کو اچھا بناؤ تاکہ آپ کے لیے پوری دنیا اچھی ہو. تو بڑا بالکل. زبردست میسج دیا، آپ سے بہت ساری باتیں کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ سے سیکھنے کو بھی ملی، کیونکہ انسان جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. اور سب سے بڑی بالکل. خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں، ہمارے ینگسٹر جو ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے کے اور آس پاس کی چیزوں کے بارے میں کیا چل رہا ہے، ہمارے علاقے میں کیسے بہتری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں واقف ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ برادر. تھینک یو سو مچ ویورز. اگلے لائیو شو میں ایک اور گریٹ پرسنالٹی کے ساتھ آئیں گے، پھر کچھ نیا سیکھیں گے. تب تک کے لیے خوش رہیں، دوسروں کو خوش رہنے دیں. بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم. اوکے ایک سر، بار اللہ پھر سے حافظ. بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا آرام کریں، آپ کی اوکے. اللہ حافظ. ہاں میری طبیعت تھوڑی خراب ہے. بالکل.